अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन फ़अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई मोहतरम सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान और नमाज समझें कोर्स के सबक नंबर 2 में आज मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज इस कोर्स में हमारे साथ चूँकि कुछ नए शुरका भी शामिल हुए हैं, लिहाजा मैं मुख्तसरन कल के सबक का खुलासा पेश कर देता हूँ। कल हमने इस कोर्स का तारुफ हासिल किया था। ये कोर्स किंग फहद यूनिवर्सिटी के उस्ताद डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब ने अपनी 20 साला तहक़ीक़ के नतीजे में तैयार किया है। डॉक्टर साहब ने इस कोर्स को बनाने के लिए ये तहक़ीक़ की कि एक बच्चा फ़ितरी तरीक़े से ज़बान कैसे सीखता है। उन्होंने पाकिस्तान और दुनिया भर में अरबी ज़बान के ऊपर बनने वाली ग्रामर की किताबों का जायज़ा लिया, अरबी ज़बान सिखाने वाली किताबों का जायज़ा लिया। इसी तरह से उन्होंने सेकंड लैंग्वेज लर्निंग टूल्स मुख्तलिफ़ ज़बानों के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनके ऊपर तहक़ीक़ की। इसी तरह लर्निंग स्टाइल्स और NLP यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के ऊपर भी रिसर्च की। इस पूरी तहक़ीक़ और पूरी रिसर्च का नतीजा ये था कि 2 मेजर रिज़ल्ट्स जो इस तहक़ीक़ के नतीजे में डॉक्टर साहब ने हासिल किए वो ये था कि दुनिया भर में ज़बानें सिखाने के लिए सबसे मौसर तरीक़ा और फ़ितरी तरीक़ा ये है कि ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़े के ज़रिए ज़बानें सिखाई जाएँ। दूसरी चीज़ जो ज़बानों के अंदर अमूमन मुश्किल समझी जाती है वो ज़बानों की ग्रामर या उनके क़वायद होते हैं। अरबी ज़बान भी अपनी ग्रामर के लिहाज से एक मुश्किल ज़बान समझी जाती है। डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अब्दुल रहीम साहब ने इसको आसान बनाने के लिए एक सेकंड लैंग्वेज लर्निंग टूल को इस्तेमाल करते हुए TPI यानी टोटल फ़िज़िकल इंटरेक्शन का तरीक़ा ईजाद किया। इंशाल्लाह आप आगे चल के ये देखेंगे कि ये तरीक़ा किस तरह से ग्रामर को सिंप्लीफाई कर देता है। आते हैं ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ। जब हम कुरान मजीद के ज़ख़ीरा अल्फाज का जायज़ा लेते हैं तो मालूम होता है कि कुरान मजीद में कुल अल्फाज की तादाद तकरीबन 78,000 है। जब हम इनमें से रिपीट होने वाले अल्फाज को माइनस करते हैं और इल्मुस्सर्फ़ के ज़रिए जो अल्फाज में तब्दीली आती है उनको समझ लेते हैं तो ये अल्फाज घट कर 5,500 रह जाते हैं। यानी अगर आपको कुरान मजीद मुकम्मल समझना है तो आपको 4,500 अल्फाज की वोकैबुलरी चाहिए। ये 4,500 अल्फाज भी बहुत ज़्यादा हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी तहक़ीक़ में एक दिलचस्प चीज़ जो मालूम की वो ये थी कि इन 4,500 में से 125 अल्फाज ऐसे हैं जो कुरान मजीद में 40,000 बार रिपीट हुए हैं। यानी गोया 78,000 में से 40,000 अल्फाज वो हैं कि जो 125 अल्फाज की रिपीटिशन है या उसकी मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। और ये 125 अल्फाज नमाज और अज़कार नमाज पर मुश्तमिल हैं। यानी अगर हम सूरह फ़ातिहा, सूरह असर, सूरह नसर, चारों कुल, दुरूद शरीफ और अत्तहियात और रुकू और सुजूद की तस्बीहात इन सब को समझ लें तो ये 125 अल्फाज की वोकैबुलरी बनेगी जो कि कुरान मजीद में 40,000 बार रिपीट हुए हैं। देखिए कितनी आसानी अल्लाह ताला ने रखी है। एक नमाज, एक बंदा मोमिन दिन में 5 बार नमाज अदा करता है, तकरीबन 1 घंटा कुरानी ज़बान के माहौल में गुजारता है। अगर आप और मैं इसको समझ कर पढ़ना शुरू कर दें तो हम कुरान के तकरीबन 50% अल्फाज की वोकैबुलरी समझने के काबिल हो जाएंगे। अल्लाह ताला इसको हमारे लिए आसान बनाए। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि मैं इस कोर्स के मकासद भी आप लोगों के सामने दोहरा दूँ ताकि जो हमारे नए शुरका हैं वो भी इन मकासद को जान सकें। इस कोर्स को करने का सबसे पहला मकसद तो ये है कि कुरान करीम हमारे लिए समझना आसान हो जाए और जिसके लिए आप तमाम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। इस कोर्स का दूसरा मकसद ये है कि नमाज को इंतहाई मौसर तरीक़े से पढ़ने की आदत हो।
ہم نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں، نماز میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہو سکیں۔ اسی طرح سے اس کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر بار بار تلاوت کرنے کا شوق پیدا ہو، قرآن مجید کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو۔ اسی طرح سے قرآن مجید سے انٹریکشن، یعنی قرآن مجید سے تعامل سمجھ میں آئے۔ اور آخری مقصد اس کا یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ٹیم ورک یا اجتماعیت کی اسپرٹ پیدا ہو۔ اسلام جو ہے ہمیں وہ زندگی کے ہر دائرے میں رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ جس کی ایک تصویر ہمیں مدینے کی ریاست کی صورت میں نظر آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں ایک ٹیم ورک کی اسپرٹ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم چاہیں گے کہ اس کورس کے نتیجے میں ہمارے شرکاء کے اندر وہ اسپرٹ بھی پیدا ہو سکے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں ہم سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات پڑھیں گے، ان کا ترجمہ سیکھیں گے۔ گرامر میں ہم واحد سے جمع بنانا سیکھیں گے، ایک طریقہ، اور پھر نقطہ تعلیم یا نقطہ شوق انشاءاللہ آپ سے جائے گا۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ پہلی مکمل سورت ہے کہ جو نازل ہوئی، اور یہ اتنی اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے کر سکتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں ہمیں اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ دن میں ہم تقریباً 25 بار اس سورت کرتے ہیں۔ اس سورت کے بے شمار فضائل ہیں کہ جو احادیث کے اندر آئے ہیں، یہاں وقت کی کمی کے باعث میں ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ اگر ہم اس سورت فاتحہ کے ترجمے کو سیکھ لیں تو سورہ فاتحہ کے الفاظ قرآن مجید میں 7,500 بار آئے ہیں۔ گویا قرآن کا ہر 10واں لفظ سورہ فاتحہ سے، اور آپ یہ سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیج میں نے قرآن مجید کا اوپر ہے، آپ دیکھیں گے کہ تقریباً ہر لائن میں 1، 2 یا 3 الفاظ سورہ فاتحہ کے آپ کو اس پیج کے اوپر نظر آئیں گے۔ آپ کسی بھی پیج کو کھول کے دیکھیں تو سورہ فاتحہ کے الفاظ کی ریپیٹیشن آپ کو ہر پیج کے اوپر بکثرت نظر آئے گی۔ سب سے پہلے ہم تعوذ کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ یہاں پہ ہمیں ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کس لیے حفاظت کی ضرورت ہے؟ یقیناً شیطان کی اکساہٹوں اور شیطان کے وساوس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور کون ہماری حفاظت کر سکتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، بی کا مطلب ہے کی، اور یہ حرف بی قرآن مجید میں 2702 بار آیا ہے۔ بی کا مطلب ہے کی۔ کہیں اور آگے جا کر اس کے اور مطلب بھی آئیں گے جو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ اللہ، لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام قرآن مجید میں آئیں گے وہ تمام نام صفاتی نام ہیں۔ من کا مطلب ہے سے، اور یہ لفظ من قرآن مجید میں 3000 بار آیا ہے۔ الشیطان، شیطان کی جمع ہے شیاطین، ہم اردو میں بھی یہی نام استعمال کرتے ہیں۔ شیطان اور شیاطین یہ دونوں الفاظ قرآن مجید میں 88 بار آئے ہیں۔ الرجیم، کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، یقیناً وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ تو رجیم کو یاد رکھنے کے لیے آپ یہ ذہن میں رکھیے، جب بھی شیطان کا تصور آپ کے ذہن میں آئے گا تو وہ الرجیم، وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے۔ اب آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ پریکٹس کرنی ہے ترجمے کے لیے۔ آپ کے سامنے اسکرین پر آ رہا ہے، آپ میرے ساتھ پریکٹس کیجئے گا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، شیطان سے جو مردود ہے۔ ماشاءاللہ۔
اگلی آیت کو ہم لیتے ہیں. پہلی آیت ہے سورہ فاتحہ کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بی، یہاں پر بی کا مطلب ہے سے. اسم کا مطلب ہے نام، اور اس کی جمع ہے اسما. یہ دونوں الفاظ مل کر قرآن مجید میں 39 بار آئے ہیں. ہم اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کہتے ہیں، یقیناً بہترین نام ہے اللہ کے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. الرحمن، بہت مہربان. رحمان جو ہے یہ فعلان کے وزن پہ ہے، اور فعلان کے وزن پر جتنے بھی الفاظ آتے ہیں ان میں شدت اور جوش کا مفہوم پایا جاتا ہے. جیسے عطشان، غضبان، جوعان. یعنی عطشان بہت زیادہ پیاسا، غضبان شدید غصہ میں، جوعان بہت زیادہ بھوکا. تو رحمان کا مطلب ہوا بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس رحم کے اس مطلب میں جوش اور شدت ہے. الرحیم، اس کا مطلب بھی ہے رحم کرنے والا، لیکن الرحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن پہ ہے، اور اس وزن پر جتنے بھی الفاظ آئیں گے ان کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں تسلسل پایا جائے گا، اس میں ہمیشگی پائی جائے گی. الرحیم کا مطلب کیا ہوا کہ مسلسل رحم کرنے والا، تسلسل ہے، ہمیشہ سے رحم کرنے والا. جمیل، ہمیشہ سے خوبصورت. کریم، ہمیشہ سے اچھے اخلاق والا. تو الرحیم رحم کرنے والا. یعنی الرحمن الرحیم رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیں، گویا کہ ایک موسلا دھار بارش ہے مسلسل ہو رہی ہے. اور جب بھی کوئی کسی کام کا آغاز کریں تو یہ بسم اللہ پڑھیں، اور اس تصور کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کام میں آپ کے شامل حال ہے. پریکٹس کرتے ہیں، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. بسمی، نام سے، اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے. با محاورہ ترجمہ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. آگے بڑھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، حمد کا مطلب ہے تعریف اور شکر. الحمد تمام تعریف اور تمام شکر. للہ، لی کا مطلب ہے لیے. للہ اللہ کے لیے. رب کا مطلب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا. کتنا بڑا ہے ہمارا پروردگار، اس پوری رات میں ایک ایک ذرے کو پال رہا ہے، اپنی ایک ایک مخلوق کو وہ پال رہا ہے، ہر ایک کو وہ رزق دے رہا ہے، ہر ایک کی حفاظت کا وہ اہتمام کرتا ہے. محبت کرنے والا رب ہے. العالمین، عالمین جمع ہے عالم کی، اور عالم کہتے ہیں جہان کو. یہ عالم اور عالمین یہ دونوں ملا کر یہ الفاظ 73 بار قرآن مجید میں آئے ہیں. ہم اردو زبان میں بھی استعمال کرتے ہیں. عالم انسان، عالم حیوانات، عالم جن، مختلف جہان اللہ تعالیٰ نے بنائے. تو العالمین تمام، رب العالمین تمام جہانوں کا رب ہے. آئیے پریکٹس کرتے ہیں. الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. ملا کر کریں گے. الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اور شکر کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. الرحمن الرحیم، ہم پہلے اس کو پڑھ چکے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر الرحمن کا مطلب بہت مہربان، اور الرحیم کا مطلب بہت رحم کرنے والا. یعنی اس کے اندر جوش اور شدت بھی ہے، اور اس کے اندر تسلسل بھی. ہمارے سبق کا پہلا حصہ آج یہاں مکمل ہوا. ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو قواعد پر مشتمل ہے. اور قواعد پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم TPI کے میتھڈ سے، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے میتھڈ سے ہم گرامر سیکھیں گے انشاءاللہ. ہمارے نئے شرکاء نے جنہوں نے آج جوائن کیا ہے ان کے لیے میں TPI کی وضاحت کر دیتا ہوں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں اپنے پورے وجود کا استعمال کریں گے،
آپ کان سے سن رہے ہوں گے، زبان سے بول رہے ہوں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، دماغ سے سوچیں گے، ہاتھ سے اسی چیز کا اشارہ کریں گے اور بالکل دل کی آمادگی کے ساتھ اس پورے کام کو کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ گرامر کو سمجھنا آپ کے لیے کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ طریقہ اس میں یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ روز ضمائر پڑھے تھے، 6 ضمائر ہم نے پڑھے تھے۔ طریقہ اس میں یہ ہوگا کہ آپ فرض کریں ہاتھ مذکر کی علامت ہے، 1 انگلی واحد کی علامت ہے، 4 انگلیاں جمع کی علامت ہے۔ اس طرف آپ اشارہ کریں گے تھرڈ پرسن یعنی غائب کے لیے، سامنے کی طرف آپ اشارہ کریں گے سیکنڈ پرسن یعنی حاضر کے لیے، اور اپنی طرف آپ اشارہ کریں گے فرسٹ پرسن یعنی متکلم کے لیے۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں کل جو ہم نے سیکھا تھا، سلائیڈ پہ آپ کے سامنے ہے۔ ہوا وہ ایک مرد، ہم وہ سب مرد، انت آپ ایک مرد، انتم آپ سب مرد، انا میں، نحن ہم سب۔ آپ میرے ساتھ دہرائیے گا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انتم آپ سب، انا میں، نحن ہم سب۔ ماشاءاللہ۔ ایک دفعہ ہم بغیر ترجمے کے اس ترجمے کو ذہن میں رکھتے ہوئے عربی زبان میں صرف پڑھیں گے۔ آپ پڑھیے گا میرے ساتھ، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے کتنی آسانی سے آپ نے قرآن مجید میں تقریباً 1295 بار آنے والے الفاظ سیکھ لیے۔ اب ہم اپنے آج کے سبق کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے عربی زبان میں کلمے کی 3 اقسام ہیں۔ کلمہ جو ہے وہ کسی بھی بامانی لفظ کو کہتے ہیں۔ کلمے کی پہلی قسم اسم ہے، دوسری قسم فعل ہے اور تیسری قسم حرف ہے۔ اردو زبان کی گرامر میں بھی ہم انہی کو استعمال کرتے ہیں۔ اسم کا مطلب کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام، جیسے کتابن، مکتن، مسلمن، کوئی صفت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح فعل کا مطلب ہے کہ جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے، جیسے کہ اس کے بے شمار حوالے آپ کے ذہن میں ہوں، اس طرح سے آپ کی یادداشت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔